हेलो अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और आज जो है वो सेमिनार है डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल का मुल्तान मार्की में। और ये मैं आपको रिस्ट वॉच में दिखाती चलूँ। अच्छा, ऐसे मैंने कोई ज्वेलरी वेयर नहीं की थी। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है वो सेमिनार है डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल का, और आज जो है वो हम उनका सेमिनार अटेंड करने आए हुए हैं। और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं उनका सेमिनार जो है वो अटेंड करूँगी, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो अब जो है आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो हम हॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं और अब जो है वो मैं चेयर पर बैठ चुकी हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड। सो हियर आई एम। ये जो है वो अब आप देख सकते हैं अभी जो है वो आवाम आने लगी है, लोग जो हैं वो अभी एंटर हो रहे हैं। अभी हम लोग जो हैं वो बहुत जल्दी आ गए थे। सो ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, और भी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो जहाँ आएंगी, तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। सो या चले जी, अब जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल जो हैं वो आ चुके हैं और अब जो है वो सेमिनार प्रॉपर वाला स्टार्ट होने लगा है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज जो है वो आई एम गोइंग टू अटेंड हिज सेमिनार फर्स्ट टाइम। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो या ये जो है वो मैं चॉकलेट खाने लगी हूँ, वो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लाई थी। सो या नेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के मौका पर खुशामदीद कहता हूँ। स्टटरिंग एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान बोलते हुए रुकना शुरू कर देता है कुछ साउंड्स और अल्फाज के ऊपर, और इस वजह से बात पूरी नहीं हो पाती या कहीं रुक जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4.8 मिलियन बच्चे और बड़े इस स्टटरिंग का शिकार हैं, इस स्पीच डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो जब बात हो रही होती है तो पूरी नहीं हो पाती तो लोग प्रेशर फील करते हैं, डिप्रेशन या स्ट्रेस फील करते हैं। और आम तौर पे ये जो स्पीच डिसऑर्डर है ये 2 से 6 साल के बच्चों को ज़्यादा हो रहा होता है। और वो जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें 75% तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 25% बच्चे होते हैं वो बड़े होने तक भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहते हैं अपनी लाइफ के साथ साथ। तो इसीलिए 1998 में, आज से कोई 25 साल पहले, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने इसका एक प्रॉपर डे, इसकी आगाही के लिए वालिदैन और बच्चों के लिए डिसाइड किया। और उसी सिलसिले में आज इनलाइटेंड मुल्तान ने यहाँ पर भी वालिदैन की आगाही के लिए और बच्चों की एजुकेशन के लिए इस डे को सेलिब्रेट फेस कर रहा होता है। उसका पर्सनली तो सर कोई कसूर नहीं होता, मतलब वो नेचुरल एक कुदरती तौर पर अमल हो जाता है। तो फिर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टिग्मास जो है वो उनके साथ क्यों एसोसिएट कर दिए जाते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मैं पहले गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं ख्वाजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। नॉर्मली ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं की जाती, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ख्वाजा साहब को खुद उस चैलेंज में से अपनी ज़िंदगी में गुजरना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जिस किसी को कोई ज़रा सी भी कोई इनकम, तो वो अपने आप को छुपाता है। दुनिया में बहुत से कम बहादुर लोग होते हैं ख्वाजा साहब जैसे, जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा जो है बहुत ही काबिल सताइश बात है। मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में इस तरह की बहुत सी कम तकारीब में शिरकत की है, तो मैं इसलिए बहुत ही इसको अहम समझता हूँ। देखिए बात यह है कि हमारे दिमाग में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद तरबियत के अमल में उसके कनेक्शंस बनते हैं अंदर, और इन कनेक्शंस की वजह से बच्चा, आप देखें, कोई चीज़ देंगे तो वो पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके मोटर कनेक्शन अभी बने नहीं होते उसके सेंसरी कनेक्शंस के साथ। कुछ अरसे के बाद उसके अंदर एक खासियत पैदा होती है या एबिलिटी पैदा होती है कि वो पकड़ सकता है। इस तरह मुंह से लफ्ज़ को आपस में मिला नहीं सकता क्योंकि उसके मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते। तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इसकी वजह से मुख्तलिफ सेंटर बनना शुरू हो जाते हैं। एक बोलने का सेंटर है, एक सुनने का सेंटर है, और एक जो है सूंघने का सेंटर है। अच्छा, अल्लाह ताला की बड़ी शान है कि हर चीज़ का एक एक सेंटर है, लेकिन जो बोलने के 2 सेंटर, एक को वर्निकी सेंटर कहते हैं, एक को ब्रोका स्पीच सेंटर कहते हैं। 2 डिफरेंट सेंटर हैं और उसके बारे में बड़ी तहकीक हुई है और मैं अभी आपको अर्ज करूंगा कि उसकी क्या कनेक्शन है।
اس کا ایک کنیکشن ایک اور برین کے حصے سے بنتا ہے جسے بیزل گینگلیا کہتے ہیں. بیزل گینگلیا کا کام، سوری میں ذرا تھوڑی سی میں کوشش کروں گا ٹیکنیکل بات نہ ہو، مگر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر فرض کریں مجھے یہ بہن کہیں کہ ذرا یہ مجھے پانی کا گلاس دیں، تو جو میرے مسل ایکٹیویٹی ہے وہ ایکچولی اس کو اوور شوٹ کر جائے گی. لیکن جس چیز کی وجہ سے مجھے پرسیژن آئے گی نا، وہ میری بریک ہے. ہمیشہ رفتار کو ایکسلریٹر پرسیژن نہیں دیتا، بریکس پرسیژن دیتی ہے. تو جو بریک لگانے والا کام ہے نا، اس کو کنٹرول کرتا ہے ہماری باڈی میں ایک حصہ جسے کہتے ہیں بیزل گینگلیا. تو بہت ساری تھیوریز ہیں، مگر مین تھیوری یہ ہے کہ ہمارا موٹر سینٹر، جیسے انہوں نے بتایا تھا 2 سال سے لے کر 5 سال کی عمر کے درمیان اس میں کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. تو سم ہاؤ کنیکشن نہیں بن پاتا اسپیچ سینٹر کا اور اسپیچ کے ایک سینٹر کا. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں، خواجہ صاحب سٹی میں کو ایکسکلوڈ کر کے، جو اسٹٹر کرتے ہیں. ہاتھ کھڑا کیجئے گا اگر آپ میں سے کسی کو ایسے کر کے بولنا پڑتا ہے. وہ ہیں تقریباً 45% کے قریب جن کے اندر نیورونل کنیکشن ہی ایسے بن گئے کہ ان بیچاروں کو یہ جب لفظ منہ سے بولتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم، لیکن جو السلام علیکم کے لیے مسلز نے موو کرنا ہے وہ بیزل گینگلیا اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. تو لہٰذا موٹر ایکٹیویٹی کنٹرول پرسیژن کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، ان کو ایسے بولنا پڑتا ہے. اچھا، آپ میں سے جتنے لوگ اسٹٹر کرتے ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسٹٹر کرتے ہیں لیکن جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو اسٹٹر نہیں کرتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسٹٹر کرتے ہیں لیکن اگر وہ گانا گائیں تو وہ اسٹٹر نہیں کرتے؟ مجھے یاد ہے ملتان میں 2 بھائی ہوا کرتے تھے جو کہ میں نشتر میں تھا تو ان کے فنکشن کے لیے بلاتے تھے. وہ لڑکا یوں کہتا تھا اور ہم سارے نا ایسے کرتے رہتے تھے کب بولے گا، اور بہت ہی تکلیف دے، بالکل سمجھ نہیں آتا تھا. اور کبھی کبھی اس کے ساتھی اس کو نا ایسے اجازت دیں مجھے تو ایسے مارتے تھے. تو وہ پھر کہتا تھا پتا نکال لیا لفظ، میں نے نکال لیا، اس کے منہ سے لفظ نکال لیا، تو مذاق بنتا تھا. اور وہ یہاں کا بہت پاپولر سنگر تھا، اور جب وہ گانا گاتا تھا تو وہ بالکل اسٹٹر نہیں کرتا تھا، بالکل سر میں گانا گاتا تھا. اسی طرح جو لوگ اسٹٹر کرتے ہیں اگر وہ کتاب پڑھیں تو وہ دیکھیں گے وہ اسٹٹر نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہتا تھا وہ میں اپنے میڈیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. لیکن اگلی بات بڑی خطرناک ہے کہ جو باقی کے بیچارے 40% ہیں ان کے کیس میں قصور ہے اسٹٹر ہونے کا، مگر وہ قصور ان کا نہیں ہے، ان کے والدین کا قصور اور ان کے معاشرے کا قصور ہے. اگر 2 سے 5 سال کی عمر میں جب بچے کے کنیکشن بن رہے ہیں، اگر اس وقت اس بچے کے ساتھ کوئی ڈفرینشیل سلوک کیا گیا یا شروع میں اس کی غلطی کو اس کے ماں باپ نے مذاق بنا دیا، یا گھر کے اندر جب وہ بول رہا تھا اس دوران میں ابا نے امی کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اس میں گھر کے اندر ایک سٹریس چل رہا تھا، اس وقت گھر کے اندر پتہ لگ رہا تھا کہ امی جو ہے وہ فساد مچا رہی ہیں اور ان کی دادی اماں سے لڑائی ہو رہی ہے اور نندوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یا گھر میں کسی قسم کا کچھ سٹریس کا ایلیمنٹ ہے، اور اس میں بچے کو ایک دفعہ کہا گیا چپ کرو چپ کرو. ایک دفعہ کا یہ کہا گیا ہو سکتا ہے اس بچے کی پوری زندگی کے اوپر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے. میں مائنر ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر قصور ہے. لہذا جب ان کو پورے ڈیٹا میں دیکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا قصور نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جن کی نرچرنگ میں قصور کیا گیا ہے. اور نرچرنگ میں قصور جو ہے سب سے اہم والدین کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. تو اس لیے جو بچے ہمارے جو بھی پوٹینشیل پیرنٹس ہیں ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 15-20 منٹ کیا نا کہ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ جو ہے وہ 2 سال سے 7 سال کی یعنی 0 year to 7 years کا ہے اور آپ کی کوئی لڑائی اگر ہو رہی ہے، مہربانی کر کے دوسرے کمرے میں جا کے چاہے ایک دوسرے کے بال نوچ دیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں، لیکن اس بچے کے سامنے ماں باپ 2 ڈفرنٹ یونٹ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کریں. اگر آپ نے میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ بات آپ نے کوئی کروڑ دفعہ سنی ہوگی کہ دیہات کے لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ جا رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں مکہ مدینہ. ان کے نزدیک مکہ مدینہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ نبی کا شہر ہوتا ہے. اسی طرح بچوں کا مکہ مدینہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ 2 ڈفرنٹ پرسن ہوتے ہیں. بچے کے لیے ماں باپ 2 ڈفرنٹ پرسن نہیں ہوتے، وہ ایک مکہ مدینہ ہوتے ہیں. اور اگر ان کا مکہ مدینہ ٹوٹ جائے تو بچے کے اندر irreparable لاس ہو جاتا ہے. اس میں سے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ ہے.
اور اگر فرض کریں بچے کو اسٹیمرنگ کو شروع ہو گئی اسٹٹرنگ, اور ماں نے کہہ دیا اوے تھتھے تو چپ کر کے بیٹھ, یا ایک بچے کا رنگ سانولا تھا اور 3 بہن بھائیوں کے رنگ اچھے تھے, تو اپنی سہیلیوں کے سامنے ماں نے یا دوستوں کے سامنے باپ نے کہا اے پتہ نہیں کدھر پہ چلا گیا, پتہ نہیں یہ کس پر چلا گیا, آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. اور دوسرا پلیز آپ بات یاد رکھیے کہ بچوں کے اندر بچے ماں باپ کا حکم 2 سے 5 سال خاص طور پر 0 to 5 ایئر ماں باپ کے حکم کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی الہامی حکم ہوتا ہے. لہٰذا اگر ماں نے یا باپ نے کہہ دیا تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا, تو بچے کے سب کانشیس میں یہ حکم بن جاتا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کا حکم مانتے ہوئے ساری زندگی کچھ نہیں کرے گا. اگر آپ نے اس کو کہا کہ تو میرے لیے شرم کا باعث بنے گا, تو وہ انشاءاللہ آپ کے حکم کو مانے گا, وہ بدتمیزی نہیں کرے گا, وہ آپ کے حکم کی عدولی کبھی نہیں کرے گا, حکم عدولی, اور وہ انشاءاللہ پھر آپ کا نام جو ہے اس کو کبھی روشن نہیں کرے گا. اس لیے میں اس بات پر خاص طور پر زور دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی زندگی میں 7 سال کی عمر تک جو چاہے کہ آپ یہ کہیں, تو اس لیے یہ وہ بنیاد بنتی ہے جس میں بچوں میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گفتگو میں اور بات آئے گی. تو اس میں جو اگلا پرابلم ہوتا ہے کہ ان سب کا کیا نقصان ہوتا ہے. بچے کو کہیں اوئے وہ ادھر افریقی, یہ میرا افریقی بچہ ہے جی, باقی سارے گورے ہیں اس کے بھائی, فار ایگزامپل آپ نے مذاق میں اس کو کہہ دیا اوئے ادھر آ, یہ اس طرح کر کے بولتا ہے, چل ادھر آ. تھوڑا سا آپ نے اس کو کہہ دیا, اس بچے کا جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ وہ کیا ہوگا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. اور یہ اس کی پوری زندگی پہ چلے گی. خواجہ صاحب جیسے تھوڑے لوگ ہوں گے, جو بائیڈن جیسے تھوڑے لوگ ہوں گے, اور جو ٹائیگر وڈ جیسے تھوڑے لوگ ہوں گے, اور اینجلینا جولی جو ہے اس جیسے تھوڑے لوگ ہوں گے جو اپنی ساری چیزوں کو اوور کم کر جاتے ہیں. ورنہ ان بچوں کو آپ ہمیشہ یہ شائی ہوں گے, ان کو سوشل انزائٹی ہوگی, یہ پبلکلی جا نہیں سکیں گے, لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے, اپنی بات کو آگے لے کے جا نہیں سکیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں جو بن گئے ہیں, جو اسٹرکچر ہیں, اس کے بارے میں ہماری بہن اور انشاءاللہ باقی دوست جو ہیں وہ تفصیل سے بتائیں گے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پریونٹیو لیول پر اپنے گھروں کے ماحول کے اندر وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں سیلف کانفیڈنس نرچر ہوتا ہے. اور وہ ہے کہ بدتمیزی والا, ایک لفظ میں کوئی بیان کرے, بدتمیزی والا ماحول گھر میں نہیں ہونا چاہیے. گھر میں اونچے بولنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے, گھر میں سنب کرنے کا ماحول نہیں ہونا چاہیے, انکریج کرنے کا ماحول ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں کی خود اعتمادی آ جائے. تو میں ابھی صرف اتنی بات کروں گا. لہٰذا اس کا فرق یہ پڑتا ہے, ایک طرف تو یہ بچہ ہے, دوسری طرف ایک معاشرہ ہے. معاشرے کے لیے صرف یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کی ٹانگ نہیں ہے تو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی اور پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے وہ کرے. لیکن معاشرے کی تربیت کا تعلق بھی ایکچولی پیرنٹنگ کے ساتھ ہی ہے. اگر پیرنٹنگ کے موقع پر ہماری گھر میں تربیت ایسی نہیں ہوئی تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ معاشرہ ایز سچ اس قسم کے ہینڈی کریفٹس کو وہ کر سکے گا. باقی باتیں اور آئیں گی. آخر میں کہ ہر چیز بوائل کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشرے کی تربیت کا نظام کیسا ہے. بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کا بدماش سے بدماش آدمی بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اپنے بچے خراب ہوں. جو شخص بدماش ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, شرابی ہے, وہ کہے گا میرے بیٹے بچے جو ہے نا وہ میرے نیک ہیں. اور ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک پرنسپل ہے کہ جس چیز کی بہت ڈیمانڈ ہو تو اس کی سپلائی بڑھ جاتی ہے, چیزیں زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں, فیکٹریاں زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پوری دنیا میں اس بات کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے بچے با کردار ہوں, بڑے ہمارے بچے ٹھیک ہوں. لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے مربوط نظام ہو. اور ہم یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ہم معاشرے کی تربیت کی باتیں کر رہے ہیں, اور معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ خاندان ہوتا ہے, یعنی میں, میری بیوی اور میرے بچے, یہ معاشرے کا یونٹ ہے ایک. اگر ہم جسے باڈی کا یونٹ ایک سیل ہے, اگر ہم سیل کو ہیلدی کر دیں گے تو پوری باڈی ہیلدی ہو جائے گی. اسی طرح میرے خیال میں یہ اسٹرکچرنگ اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی اسٹگماز اور ٹیبوز ہیں, معاشرے میں برائیاں ہیں, ان سب کو پریونٹ کرنے کا طریقہ ہمارے تربیت کا ایک نظام ہے جو بڑوں کو بھی چاہیے, جو چھوٹوں کو بھی چاہیے, وہ سب کو چاہیے. اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو سیریس ہونا پڑے گا.
اگر یہاں بہت سے ٹیک ہوم میسیجز ہوں گے، کیونکہ میں تو تینوں دوستوں کی باتوں سے سیکھا بہت زیادہ. بہن نے بہت ہی درست باتیں بتائیں. جبران صاحب نے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ آسپیکٹ اس کا بتایا، جس میں انہوں نے کہا کہ سب کا دل چاہے گا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسٹرکٹر ہوں. اس سلسلے میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا وہ بالکل درست ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام اسٹرکٹر ہی اس طرح ہائی اچیورز ہوتے ہیں تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹگما ہے، پھر ہم کیوں خواجہ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑے چیلنجز ہوئے اور بڑی سب چیزیں. مگر یہ انہوں نے جو ریفرنسز کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ثابت کیا ہے، یہ بات بہت درست ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، بشرطے کہ وہ اس کی صحیح ریئلائزیشن کر لیں. اور اگر وہ صحیح ریئلائزیشن کر لیں تو پھر ان کا پوٹینشیل باقیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائیں، جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے جو سب سے اہم میرے لیے ایک مسئلہ ہے گھر میں لے جانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں ہم بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں اس کا نمونہ بن کے ان کو دکھائیں، کا ادب کرنے لگ جائیں، تمیزدار بن جائیں. تو پھر اس کے لیے جو آپ کا سب سے قیمتی گلدان تھا، جب وہ آپ کی نگرانی کے ہاتھ سے ٹوٹا اور آپ نے کہا کہ اپنے پیر کو بچانا، ذرا شیشے کو دیکھ لیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ بہت قیمتی تھا، ذرا دھیان کرنا تھا، آئندہ دھیان کرنا، لیکن تم کوئی بات نہیں، میں صاف کر لیتی ہوں، لیکن ذرا پیروں کو بچانا. اور اس طرح کے واقعات بچے نے متعدد بار دیکھیے، تو آپ نے منہ سے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ لوگوں کی رسپیکٹ کیا کریں، تو بچہ ایک رسپیکٹفل آدمی بن جائے گا. اور اگر فرض کریں ماں نے اس کو کہا بڑی اتنا قیمتی تم نے توڑ دیا، پتہ ہے کہ میں نے کتنے کا آیا تھا، پتہ ہے یہ 2 لاکھ روپے کا میرا سیٹ تھا جو تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو بچے کے نزدیک پیسے کی قدر آئے گی، پیسے کو فرسٹ ویلیو کے طور پہ سمجھے گا. اس کے نزدیک پیسہ زیادہ قیمتی ہوگا گھر میں کام کرنے والی آیا سے. اس کے اندر ایک ہیرارکی ڈیولپ ہو جائے گی کہ جو گھر میں کام کر رہا ہے وہ جو انفیریئر ہے، جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے وہ سپیریئر ہے، سپیریئر انفیریئر کو تھپڑ بھی مار، جو ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہوگی. اور اس کے لیے ہم اپنی بہنوں سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا، بھائیوں سے بھی، کہ گھر کے اندر ایسی گفتگو نہ کریں جس سے پیسہ سیلیبریٹ ہو، اور ایک دن 24 گھنٹے میں اپنی گفتگو کو اس طرح سے ریکارڈ کریں اور دیکھیں برانڈ کی باتیں تو نہیں آپ نے کی، آپ نے یہ باتیں تو نہیں کی کہ کہاں سیل لگی ہوئی تھی، اور آپ نے فلاں نے شادی کو کون سا جوڑا پہنا ہوا تھا اس کی کوئی بات تو نہیں کی، اور مردوں نے کہیں یہ تو نہیں باتیں کی کہ کہاں پلاٹ سستا مل رہا تھا، کہاں پلاٹ سستا نہیں مل رہا تھا، اور کس جگہ کے اوپر جو ہے گاڑیوں کی قیمتیں اوپر ہو رہی تھی اور نیچے ہو رہی تھی، اور کون سی فلاں نے برانڈڈ گاڑی پہنی تھی. یہ گفتگو اتنی خطرناک گفتگو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں چیزیں نہ خریدیں. اگر فرض کریں یہ والا فانوس آپ نے خریدا ہے تو آپ اس کو یہ مت کہیں کہ یہ 2 لاکھ روپے کا ہے، آپ خرید لیں، آپ یہ کہیں کہ خوبصورت ہے، آپ اس کی خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں. اگر آپ نے بڑی گاڑی خریدی ہے تو آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، ہماری پوری فیملی اس میں بیٹھ جاتی ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ 2 کروڑ روپے کی. تو پیسے کو سیلیبریٹ کرنا گھر کی گفتگو میں ختم ہے. بہنوں سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری ایک ساتھی تھی ایک جگہ پر، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کو بہت ہی ایک پیپر کی شکل میں کہا تھا کہ ہمارے گھر میں ہونے والی گفتگو ہمارے معاشرے کی خرابی کی بنیاد ہے. اور دوسرا جو ٹیک ہوم میسج میں اس حق کے ضمنی کر، خدا کے لیے اپنے گھر میں سے اسکرین کو ہٹائیں. پلیز خدا کے لیے اپنے گھر میں سے اسکرین کو ہٹائیں. ایک زمانے میں جب پی ٹی وی لگتا تھا 8 بجے سے لے کر اور 6 بجے سے لے کر، شاید یہ اتنا خطرناک نہیں تھا. اس وقت ہم سب کے کردار کی تشکیل اور ہمارے معاشرے کی برائیوں کی بنیاد وہ ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس سے آتا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ اسکرین ختم ہوتی ہے تو یہ ہاتھ والی اسکرین آ جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں 20 سال کے بعد کہ ہماری ایک باکردار نسل پیدا ہو، خدا کے لیے گھر سے اسکرین کو ہٹائیں. ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ٹائم لے لوں 2 منٹ. ہمارے ہاں گھر کے اندر جو مرکزی جگہ ہے اس کے اوپر اسکرین لگی ہوئی. مجھے پتہ نہیں آپ کے گھروں پہ کیا حالات ہیں. ایک ایوریج گھر میں جو لیونگ روم ہے نا، زندہ رہنے کا کمرہ، جینے کا کمرہ، اس جینے کے کمرے میں جو آکسیجن ہے وہ ایک اسکرین لگی ہوئی. اور گھر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسکرین کو دیکھنا بنیادی کام ہے، نماز پڑھنا، کھانا کھانا، رفع حاجت کے لیے جانا، پڑھنا، سونا، یہ ضمنی کام. مہربانی کر کے اگر میری بات کو آپ میں منت کریں تو منت کرنے کو تیار ہوں. مہربانی کر کے آج سے یہ فیصلہ کریں کہ گھر کی مرکزی جگہ سے آپ اسکرین کو ہٹا دیں، خاص طور پہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گھر میں ٹی وی نہ ہو، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، آپ نے میچ دیکھنا ہوگا، کچھ اور کرنا ہوگا،
لیکن ایک کمرہ بنا لیں جس میں اسکرین لگی. دیکھیں آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہے نا, یا آپ کے لیونگ روم میں بھی کموڈ لگا ہوا ہے, کیا آپ کے لیونگ روم میں کموڈ لگا ہوا ہے؟ حالانکہ وہ ایک ضرورت ہے. کچن میں بھی کموڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جس کو ضرورت ہے اس ضرورت کی وہ جا کے اس کمرے میں اپنی ضرورت پوری کراتا ہے. آپ کے گھر میں ایک چھری ہے نا, جو آپ سیب کاٹنا ہو تو آپ چھری استعمال کرتے ہیں, کیا آپ وہ چھری لے کر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں؟ کیا آپ چھری لے کے بیڈ روم میں جاتے ہیں؟ پھر اسکرین ہمارے ساتھ ٹوائلٹ میں کیوں جاتی ہے اور اسکرین ہمارے ساتھ بیڈ روم میں کیوں جاتی ہے؟ مہربانی کر کے میری پیاری بہنیں اور پیارے بھائی, آج سے مہربانی کر کے یہ 2-3 کام کر لیں. خدا کے لیے اپنی مرکزی جگہ سے اسکرین ہٹا لیں, اس کو ایک کمرے میں لگا دیں جس کا نام ٹی وی روم ہے. جس نے جانا جا کے دیکھے. اس مرکزی جگہ پر کتابوں کی الماری بنا دیں, اور آپ کے گھر میں جو بنیادی چیز نظر آنے والی وہ کتابیں ہیں. پھر اور گھر کے اندر اس ماحول کو چینج کر دیں جس میں یہ ٹیبوز نہ ہوں, جس میں یہ تمام چیزیں پریکٹیکلی کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اور ایک کام آج سے اور کر لیں, ہر روز آپ کے گھر میں 20 منٹ کی ایک قرآن کی کلاس ہو جس میں آپ خود کلاس لیں. اس کڈس کو کم از کم 20 منٹ گھر میں ایسے ہونے چاہیے جس میں سارے گھر والے ابھی تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ یہ 2-3 کام کر لیں, اگر آپ کے گھر میں میریکلز نہ ہو جائیں, آپ کے گھر کی لڑائیاں نہ ختم ہو جائیں, آپ کے جو نافرمان بچے فرما بردار نہ بن جائیں, آپ کے ہاں سے گھر کے اندر جو چپ کلشیں اور وہ دور نہ ہو جائیں, تو آپ, خیر میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن بہت ساری سٹوریز موجود ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمارے گھر کا پورا ماحول چینج ہو جائے گا. اور اگر ہمارے گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا انشاءاللہ وہ یونٹ ہے, وہاں سے تربیت یافتہ بچے نکلیں گے. براڈ سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے جس کو ٹالریٹ کریں گے, وہ تو اس سے بڑی بڑی باتوں کو ٹالریٹ کرنے والے بچے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اب ایوارڈ سیریمنی اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور یہاں پہ جو ہے وہ جتنی بڑی پرسنالٹیز آئی ہوئی تھیں ان کو جو ہے وہ ایوارڈ مل رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو جو ہے وہ یہاں پہ ایوارڈ مل رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہاں پہ سارے میڈیا کے جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے, سارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے, پورا میڈیا آیا ہوا تھا انٹرویو لینے کے لیے. اور یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال ہیں, اور اب جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن ہوا ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال کے ساتھ, اور بہت مزہ آیا, پکچرز وغیرہ ان کے ساتھ بنائی. اور اب جو ہے وہ ریفریشمنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو یہ ہمارا کھانا ہے. اور مینیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس میں جو ہے وہ نان تھے, روٹی تھی, مٹن تھا, چکن تھا, پلاؤ تھا, اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ سیلڈس تھے. اور اس کو اگنور کیجیے گا, یہ میری فرینڈ ایسے ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی. سو یہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی ہوئی تھیں, اور بہت گیدرنگ تھی, بہت کراؤڈ تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر, اور گھر جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ یہاں کا آپ کو ایک اوور ویو دے دوں. تو یہ سارے بینرز لگے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا ان لوگوں کے بھی لگے ہوئے تھے اور سارا کچھ. اور یہاں پہ جو ہے ایک اسٹال لگا ہوا ہے, یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پر جو ہے وہ بکس کے اسٹال لگے ہوئے تھے, شعر و شاعری سے ریلیٹڈ اور باقی چیزیں. سو ہوپ سو آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. سو گڈ بائے.